अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है इस सारे सिलसिले को बहुत बरकत वाला बना दे और बहुत आसानियां कर दे। यकीनन कोई काम आसान नहीं होता, ये बिलीफ है। इस बिलीफ के साथ चलेंगे तो बहुत दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत आसानियां होंगी। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन। अल्लाह कोई चीज आसान नहीं है मगर जिसे तू आसान कर दे। तो क्या आप यकीन रखते हैं दिल की गहराइयों से कि अल्लाह ताला ही आसानियां पैदा करते हैं? आसानियां किसकी तरफ से होती हैं? आमतौर पर लोगों के जहन में क्या होता है, आसानियां कहां से आती हैं? दुनिया में हालातों वाकयात की वजह से, असबाब की वजह से, और इंसान ये देखता है अच्छा मेरे पास इतनी कुव्वत ताकत है, मैं कर सकता हूं। अपनी तरफ देखता है, अपने हालात की तरफ देखता है और फिर डिसीजन करता है। मोमिन किसकी जानिब देखता है? अल्लाह ताला की तरफ। आप कितने प्यारे लोग हैं, आपको ये पता चल गया है ना? ये अल्लाह ताला की रहमत है ना, उसने पता चलवा दिया। कुव्वत सारी की सारी अल्लाह के पास है। इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया। बेशक कुव्वत सारी की सारी अल्लाह ताला के लिए है। अब अगर किसी का दिल चाहता है कि मैं पावरफुल हो जाऊं, अगर किसी का दिल चाहता है कि मुझे कुव्वत मिल जाए, मैं कवी बन जाऊं, और अल्लाह ताला को कवी मोमिन पसंद है, तो उसे कुव्वत वाले के साथ रिश्ता कायम करना चाहिए ना। कुव्वत वाले से कुव्वत लेनी चाहिए। आपकी लाइट्स चलती हैं, पंखे चलते हैं, एयर कंडीशनर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी चलती हैं, आपके घरों के अंदर, आपके शहरों में जितनी लाइंस बिछी हुई हैं बिजली के लिए, आखिर पीछे से किसी पावर स्टेशन के साथ लिंक जुड़ा हुआ है ना। पावर कहां से आती है? पाकिस्तान में क्या सिस्टम है? बिजली कहां से आती है? तरबेला से बेसिकली। यानी ये तो नहीं है कि और पावर स्टेशंस नहीं है, लेकिन जो मेन सोर्स है वो तरबेला है। तो हमें दुनिया में भी पता चलता है कि किस तरह से पावर के मरकज से लिंक होना कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, दुनिया में तो हमारा जो कनेक्शन जुड़ता है ना पावर के मरकज के साथ, तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुनिया में तो ये सिलसिला है कि उसके लिए हमें बिल पे करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह पाक इतना पावरफुल है, आप उसके साथ ताल्लुक जोड़ना चाहे वो आपसे बिल नहीं लेता। वो देता है, लेता नहीं है। और वो देने वाला ऐसा है, जिसको देता है ना उससे कोई और ले भी नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई उसके रास्ते की रुकावट नहीं हो सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ज्यादा ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतईत। अल्लाह कोई रोकने वाला नहीं है जिसको तू अता कर दे, वला मुअतिया लिमा मनात, और कोई अता करने वाला नहीं है जिससे तू रोक ले। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी चीज को रोक लें, उसे कोई आगे बढ़कर अता कर दे। तो पावर किसके पास है? अल्लाह ताला के पास। फिर अल्लाह ताला से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे? दुनिया में अल्लाह ताला के रिश्ते को मजबूत करने वाली ये किताब है, तो इस किताब से मजबूत ताल्लुक कायम करना है इंशाअल्लाह ताला। और हर ताल्लुक, इसकी जुबान सीखनी है, इसके अल्फाज सीखने हैं, इसको अपनी जुबान में सीखना है, इसके मानी को सीखना है, इससे क्या मुराद है इस पर अमल करना सीखना है इंशाअल्लाह। और खुद अल्लाह के कलाम को सीखना है, इतना सीखना है कि यादों में बस जाए,
یادوں میں بسانا چاہتے ہیں نا؟ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو اپنی یادوں میں بسانا چاہتے ہیں. میموری کارڈز ہوتے ہیں نارملی موبائلز میں. میموری کارڈ کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ اس کی میموری میں وسعت آ جائے, زیادہ بڑا کام کر سکے. نارملی ایسا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی میموری دی ہے. ہمارا برین میکسیمم آج تک جتنا کسی انسان نے یوز کیا وہ 3%. 97% ویسٹ چلا جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو ویسٹ کرنا چاہیں گے؟ میموری کو یوز کریں, اس کو یادوں میں بسا لیں. اس سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہے کہ اسے یادوں میں بسایا جائے. اس کو یاد کرنا اتنی بڑی بات ہے کہ اس نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, وہ تو بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے اس نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو, اللہ کو یاد کرو, کثرت سے یاد کرنا. تو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایک بار نہیں, 2 بار, 5 بار, 8 بار نہیں, بار بار دہرانے کا موقع ملے, بار بار دہرانے کا موقع ملے. یہی تو یادوں بھری زندگی ہے. اسی لیے تو کلام اللہ کو حفظ کیا جاتا ہے کہ پھر آپ کسی بیرونی سورس کے محتاج نہ رہیں. قرآن آپ کے دل میں آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں ہے, جس نے کچھ حصہ بھی یاد نہیں کیا, اس کی مثال آپ نے دی کالبیت الخرب, جیسے اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے. اپنے دل کو اجڑا دیار نہ بنائیں. یہ دل کی بستی تو خدا کی بستی ہے, اس میں اس کا کلام بسائیں, اس کی یادوں کو بسائیں. آپ کی زندگی فرق ہو جائے گی. آپ کی زندگی میں جتنی پاور آئے گی ان یادوں سے آئے گی. یہ یادیں ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہیں. یہ یادیں ہی تو ہماری میراث ہیں. یہ یادیں ہی تو ہماری دولت ہے. یہی میموری پوری عملی زندگی میں کام آتی ہے. کیا آپ جانتے ہیں انسان صاحب عمل کیسے بنتا ہے؟ انہی یادوں سے. الحمدللہ. اور یہ یادوں کے دن ہیں, برکت والے دن. یہ تو ان ہستیوں کی یادوں کے دن ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد کو دل میں ایسا بسایا کہ اپنا گھر, اپنا وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا, آگ میں کود جانا پڑا تو کود گئے. جنہیں اللہ تعالی کی خاطر بیٹے اور بیوی کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کے آنا پڑا تو چھوڑ دیا. بیٹے اور بیوی دونوں نے اس صحرا میں رہنا اس وجہ سے گوارا کیا, خوشی کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ تو ان ہستیوں کی یادوں کے دن ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. ہاں, ان کے پاس کھانے اور پینے کو کچھ نہیں بچا تھا, تب بھی اعتماد کا رشتہ نہیں ٹوٹا تھا, تب بھی نظر اسی پہ لگی رہی. اور رب نے ایسا پانی دے دیا جو اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا. لاکھوں لیٹر پانی ملک ملک پہنچتا ہے اور سارا سال پہنچتا ہے. کیا پتھروں سے پانی نکلتا ہے؟ پتھریلی زمین ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پتھروں سے چشمے بھی پھوٹ نکلتے ہیں, لیکن مکہ کی سرزمین میں ایسے چشمے نہیں پھوٹتے. مکہ کی سرزمین میں ایک ہی پانی ہے جو زمین سے نکلتا ہے, وہ ہماری ماں کا پانی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالی نے جیسے اس خاندان کو برکت دی, جیسے ان کا پانی ہم تک پہنچا, ایسے ہی
ان کے اعمال کی یادیں بھی پہنچی ہیں. ہاں وہ کتنی بڑی یاد ہے. کوئی اپنے جگر گوشے کو ذبح کرتا ہے لیکن وہ رب اتنا پاورفل ہے, وہ اتنے احسان کرنے والا ہے کہ اگر وہ بیٹا مانگ لے تو بیٹے قربان کر دینے چاہیے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اس پر لبیک کہا. اور کس طرح سے پھر تاریخ کی سب سے بڑی قربانی ہوئی. اور رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, تو نے جو کہا وہ ثابت کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ پہ مینڈھا ڈال دیا, اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں وفا کی یادگاروں کے طور پر ہمارے دلوں میں روشن ہیں. الحمدللہ. آج جو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے اسے جان لینا چاہیے قرب قربانیوں سے ملتا ہے. وہ قربانی کسی جانور کی ہو یا وہ قربانی اپنی خواہش کی ہو, وہ قربانی اپنے وقت کی ہو یا وہ قربانی اپنی صلاحیتوں کی ہو, اس رب کے تو ہم قربان جائیں جس نے ہمیں زندگی دی, جس نے ہمیں آنکھوں کی روشنی دی, جس نے ہمیں کانوں کی سماعت دی, جس نے ہمیں سوچنے سمجھنے والا بنایا. اس رب پہ تو ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں. یا اللہ تو ہمیں ذوق دے دے کہ ہم تیرے راستے میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں. یا اللہ ہم اپنی ہڈیاں, اپنے پٹھے, اپنا مغز, اپنا لہو تیرے راستے میں جلائیں. یا اللہ تو ہمیں قبول کر لے. یا اللہ جیسے تو نے ان ہستیوں کی قربانیوں کو قبول کیا تھا اور تو نے اپنا قرب عطا کیا تھا, یا ارحم الراحمین تو ہمیں بھی قبول کر لینا. اور یا اللہ تو ہمارے گھر والوں کو, یا اللہ تو ہماری نسلوں کو بھی قبول کر لینا. اور یا اللہ جب بھی یہ دن آتے ہیں کیسے انہی ہستیوں کی یادوں میں سب لوگ تیرے لیے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بڑھتے ہیں. حاضر ہیں ہم, اے اللہ ہم حاضر ہیں. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لینا. یا اللہ جو گئے ان کی تو حاضری قبول ہوتی ہے, جو پیچھے رہ جانے والے ہیں الہی وہ تیرے گھر میں تو جا نہیں پائے لیکن دل انہی یادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یا اللہ پیچھے رہنے والوں سے بھی اپنی بڑائی, اپنا ذکر قبول کر لینا. یا اللہ اپنے راستے میں صدقہ قبول کر لینا. یا اللہ ہماری کوششوں کاوشوں کو اپنے راستے میں قبول فرمانا. یا اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا دینا. یا اللہ ان افضل دنوں میں ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرنا. یا اللہ ہم انسانوں کی خدمت کرنے کے قابل ہوں. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی توفیق دینا. اور الہی آپ سے استدعا ہے اپنے راستے میں ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا. تو انشاءاللہ اگلے سال آپ قربانی کریں گے نا انشاءاللہ. تو کیسے کریں گے؟ آپ نے گول سیٹ کر لیا نا الحمدللہ, اللہ سے دعا کر لی اور اب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بن بتائے. یہ بہت ساری باتیں ایسی نہیں ہوتی جو ہر ایک کو بتائی جائیں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتا دینے سے اگر ایک انسان اس موقع پہ یہ نیت رکھے کہ میرے بتانے سے شاید دوسرے لوگوں کو بھی قربانی کرنے میں ہیلپ مل جائے, تو یہ ایک نیکی کا کام ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اوروں کو بھی قربانیاں کرنے میں ہیلپ مل سکتی ہے. ایک چیز جو آپ خود بھی فیل کرتے ہوں گے کہ انسان جب تک گول سیٹ نہیں کرتا نا کام نہیں ہوتے. آپ نے یہ بات محسوس کی ہے, اس بات پہ یقین آیا ہے؟ تو جس دن آپ حج کرنے جائیں گے نا پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے, پھر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, پھر آپ کسی سے اپنی زبان سے کہیں گے میں زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس طرح سے حج کرنے چلی آؤں گی.
لیکن ہم نے ارادہ کیا تھا، ہم نے اپنے رب سے دعائیں کی تھی اور ہمارے رب نے اسے سچ کر دکھایا. ہمارے رب نے سچ کر دکھایا. تو رب تو سچ کر دکھاتا ہے، لیکن ہم سے بھی مطلوب یہ ہے کہ ہم بھی جو کہیں وہ سچ کر دکھائیں، اور ہم اپنے رب پر نظریں لگائیں، اس کو اپنے دل میں بسائیں، اور ہر کام کا آغاز اس کے نام سے کریں اور اختتام پر اس کا شکر ادا کریں. ہم جاگیں تو اس کے نام کے ساتھ، ہم سوئیں تو اس کے نام کے ساتھ، کھائیں پیئیں تو اس کے نام کے ساتھ، اور جب اپنے کھانے پینے سے فارغ ہوں تو اسی کا شکر ادا کریں. ہماری زندگی کا کوئی کام اس کی یادوں کے بغیر نہ ہو. ہاں وہ یاد عظیم ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہم نے قبول بھی کیا ہے یادوں بھرے لائف سٹائل کو. قبول کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک بہت پیارا، بہت خوبصورت ذریعہ ہے نماز. اللہ پاک نے اپنی کتاب میں اسے ذکر قرار دیا ہے. نماز ذکر ہے، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. اس کی دلیل سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے. رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. میری یاد کے لیے. تو نماز کو اللہ کی یاد کے لیے قائم کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے قائم کرنا ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی یادوں میں بسا لے، نماز ہیلپ کرے گی 5 times a day. لیکن اس کے لیے آپ آگے بڑھ کر ایفرٹ کریں گے. کیسے یادوں میں بسانا ہے نماز کو؟ اب دیکھیں اذان کا ایک سلسلہ ہے، کیا وہ یاد دہانی ہے؟ اذان یاد دہانی ہے نا. اذان کی وجہ سے یاد آتا ہے کہ ہاں یہ نماز کا وقت ہو گیا. لیکن نماز کے وقت کو صرف باہر سے تلاش نہیں کرنا کہ اذان ہوگی تو نماز پڑھیں گے. اس کے لیے الارم آپ کے دل کے اندر لگا ہونا چاہیے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا الارمنگ سسٹم اتنا سٹرونگ ہو جائے، جو ہی وقت ہو تو اس وقت کے ساتھ آپ کو فوراً احساس ہو نماز کا وقت ہو گیا؟ تو اس کے لیے دوسروں کی یاد دہانی آپ کو نفع نہیں دے گی، کیونکہ یہ امپوز ڈسپلن ہے. آپ ہمیشہ دوسروں پہ بھروسہ کریں گے. اس کے لیے اذان بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، لیکن وقت ہونے کا احساس آپ کے اندر سے ابھرنا چاہیے. جیسے فجر کی اذان اکثر لوگ نہیں سنتے کیونکہ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں اور نماز کو فرض سمجھتے ہیں اور اللہ کی یاد کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا فرض سمجھتے ہیں جس کی جواب دہی ہوگی اور جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، تو وہ نماز کے لیے بیدار ہونا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کسی نے جگایا نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے اسے نماز کا پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کی یاد کے لیے. کوئی جگا دے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے لائف میں امپوز ڈسپلن سے عبادات نہیں کرنی. آپ وہ کیوں نہ ہوں جس کی وجہ سے لوگ نماز ادا کرنے کے قابل ہو جائیں. وہ آپ ہونے چاہیے. آپ کی وجہ سے لوگوں کو نماز ادا کرنے کے قابل ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ فجر کے لیے بیدار ہوں گے تو آپ رات کو اللہ تعالی سے یہ کہہ کے سوئیں گے کہ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ میری کوئی قوت نہیں، میری کوئی مجال نہیں، میں کمزور، میرے پاس وہ قوت نہیں ہے، میں خود پہ اختیار نہیں رکھتی، تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ تو خود مجھے جگا دینا. آپ جو ٹائم ذہن کے اندر رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بیدار کرے گا انشاءاللہ. یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ بندے اور رب کا ریلیشن ہے.
یہ کنیکٹیوٹی ہے. آپ کو زندگی میں کامیابی چاہیے تو اس پاورفل ہستی سے رابطہ قائم کرنا ہے نا. پاور تو اس نے دینی ہے انشاءاللہ. ٹائم آپ مینج کرو گے لیکن وقت تو اس نے مقرر کر دیا نا. تو فجر کی نماز کے لیے یہ طریقہ کار کبھی اختیار نہیں کرنا اچھا ابھی اٹھتی ہوں اور پڑھتی ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان 3 نوٹس لگاتا ہے, 3 گرہیں لگاتا ہے. پھر جب کوئی انسان سو رہا ہوتا ہے تو ابلیس اسے کہتا ہے سو جا ابھی بہت وقت ہے. لیکن اگر کوئی اس وقت اس کی بات نہیں سنتا اور اٹھ جاتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب وہ اٹھ کے واش روم چلا جاتا ہے یا اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے تو دوسری گرہ کھلتی ہے, اور جب تک وضو کرتا ہے اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تو گرہیں تو کھولنی ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گرہیں کھل جائیں. تو کوئی انسان, کوئی مسلمان اگر نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا تو بنیادی طور پر گرہیں نہیں کھلتی ہیں. اس لیے آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے, کیونکہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی قوت نہیں, کسی کے پاس کوئی پاور نہیں, اور ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. دوسری چیز جو آپ کے لیے بیرونی طور پر ہیلپ فل ہو سکتی ہے وہ الارم ہے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ ایک آپ کے اندر کا الارمنگ سسٹم ہے, وہ ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, یا باہر کا الارم. باہر کا الارم صرف سپورٹ سسٹم کے تحت رکھیں, اس پر بلیو نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے الارم بج کے ختم ہو جائے اور آپ کی آنکھ ہی نہ کھلے. بلیو اللہ پہ کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ پر بلیو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں گے انشاءاللہ. اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی, ایک دفعہ پھر وہی بات آپ کے سامنے رکھوں گی. بنیادی طور پر انسان اگر کوئی کام وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دے تو کام اس کے اندر فکس ہو جاتا ہے, اور اگر وہ وقت کی پابندی نہ کرے تو کام ہوتا ہی نہیں. وقت کی پابندی اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے. ایک ٹائم پہ نماز پڑھیں, ایک ٹائم. فجر وقت اللہ نے مقرر کر دیا, افضل وقت پہ پڑھ لیں. ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 نمازیں. کیونکہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو آپ نے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے جیسے آپ نے نماز سے مدد لینی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر سے مدد مانگو. تو آپ نے نماز سے بھی مدد لینی ہے. اور صبر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ صبر و تحمل ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے, اور صبر کا مطلب استقامت بھی ہے, جمے رہنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ. تو جمے رہنے کے لیے وقت کی پابندی ضروری ہے. تو جماؤ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اگر انسان خیال رکھ لے. استقامت نہیں ہو رہا نا تو آپ جمے رہیں, چھوڑنا نہیں ہے. چھوڑیں گے تو چھوٹے گی, پھر آپ پڑھ نہیں پائیں گے. تو وقت کی پابندی آپ نماز سے سیکھیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے ٹائم کو مینج کرنا چاہتے ہیں, اللہ پاک نے ٹائم مینجمنٹ کا بہترین طریقہ سکھایا, نماز. اور کوالٹی کی لائف گزارنا چاہتے ہیں, اپنی شخصیت کی گرومنگ چاہتے ہیں, اپنی لائف کی کوالٹی کے لیے سٹرگل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی ڈائری ترتیب دی ہے. یہ چھوٹی سی نوٹ بک آپ کو بہت ہیلپ کرے گی. لائف سٹائل مینجمنٹ ڈائری ہے, یہ بہت پتلی سی, پورے سال کی ہے. 1 year پروگرام ہے. 1 سال میں
آپ اس سے کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی چیز ہے، جیسے اس میں مختلف منتھس ہیں. پہلا تعارف تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں، پہلے آپ کا نام ہے اور آپ کا کورس، سیشن، رجسٹریشن نمبر جو ابھی آپ کے پاس ہے نہیں، رول نمبر ہے، کیمپس آپ کا کون سا ہے. 2 چیزیں اور لکھ لیں. ایک آپ اپنا سیل نمبر یا آپ اپنا فون نمبر جو بھی لکھنا چاہیں، اور دوسرا آپ اپنے گھر کا ایڈریس بھی ضرور لکھیے. یہ آپ کے اپنے لیے فائدہ مند، اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. انسان کی پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے اسے. اس ڈائری میں ہم نے 12 مہینوں کے حوالے سے کام کیا، جنوری سے لے کے دسمبر تک. تو ایک تو یہ کہ 2 صفحوں پر یہ آپ کی ڈائری جو ہے انشاءاللہ اس پہ پورا آپ کا ریکارڈ بنے گا. یہ 15 ڈیز ادھر ہیں اور 15 ڈیز ادھر دوسرے پیج پہ. اور اس میں مہینے میں بھی اور خاص جو کام آپ نے کرنے ہیں، تھنگس ٹو ڈو کے لیے ہم نے ایک اسکوئر دیا ہے جس میں آپ لکھ سکتے ہیں کرنے والے کام کون سے ہیں، جو آپ خاص کام اس مہینے میں کرنا چاہیں. جو کام کرنا ہے آپ کی نیت، آپ کا ارادہ آپ کے لیے یادداشت بن جائے، تو یہاں پہ آپ لکھیں گے، ہر وقت ہر روز اسے دیکھیں گے نا تو آپ کو یاد آئے گا. اسی طرح سے کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، میں نے حفظ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. اسی طرح سے آپ کچھ بھی نیت کرنا چاہیں، جیسے میں نے سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. اب یہ بظاہر تو سادہ سادہ سی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی، لیکن بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے ارادے آپ کو بہت ہیلپ دیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے اسی کے اوپر ہم نے آپ کے لیے لکھا ایونٹس ڈیورنگ دا منتھ. یہ ایونٹس گھریلو نہیں ہیں، یہ ایونٹس وہ ہیں جو آپ کے لیے خاص طور پر یہاں مینج کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے 15 ڈیز گزرتے ہیں تو آپ کی کوآرڈینیٹرز کو سائن کریں گی، انشاءاللہ آپ کی لائف کی کوالٹی زیادہ بہتر بن جائے گی انشاءاللہ. اس میں جو خاص باتیں ہیں، ایک تو نماز کی، کیا میں نے آج فجر کی نماز ادا کی، لیکن اس سے پہلے کیا میں نے آج صبح اپنے رب کو یاد کیا، مسنون اذکار کیے. اب آپ دیکھیے 2 باتیں ہیں. صبح اٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سو کے اٹھنے کی دعا. اور مسنون اذکار کا کیا مطلب ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کیا کرتے تھے. آپ کو اذکار آتے ہیں صبح کے یا ابھی سیکھے نہیں ہیں؟ آپ لوگوں نے اگر نہیں سیکھے تو انشاءاللہ اسے سکھا دیتے ہیں. یہاں آپ کی تجوید کی کلاس میں اسے ساتھ ساتھ شروع کروا دیتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن جب تک آپ کو نہیں آتے، آپ کارڈ سے یا موبائل پہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیں گے یہاں پہ کہ آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے کیسے آپ کے ان ہینڈ آ جائے گا نا، آپ کے موبائل میں آپ اسے کھول کے پڑھ سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ. اور اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو کارڈ سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، اپنے پاس رکھیے، اسے پڑھتے رہیے، اور جب یاد ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. تیسری چیز ہے، کیا میں نے آج تلاوت کی؟ آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا میں نے واش روم آنے جانے کی دعا کی؟ اب بظاہر تو دیکھیے تو ایک بہت چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن یہی باتیں بھولنے والی ہیں. جب تک آپ اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، اور اگر آپ حصہ بنا بھی لیں پھر بھی بھول جانے میں ٹائم نہیں لگے گا. تو یہ یاد دہانی بہت ضروری ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ واش روم کے باہر جو ہے اگر دعا لگا لیتے ہیں، اور اندر کی سائڈ پہ باہر نکلنے کی دعا، تو یہ چیز آپ کو بہت ہیلپ کرے گی انشاءاللہ اپنے گھروں میں یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں، ہاسٹل میں. تو اس کو ضرور اپلائی کر لیں. سٹیکرز آپ کو یہاں سے بھی مل جائیں گے، اور اگر آپ کو نہیں بھی ملتا ہاتھ سے لکھ کے لگا لیں. یعنی کسی بھی طرح سے اصل مقصد جو ہے آپ کو یاد آ جائے، آپ کی یادیں مختلف ہو جائیں نا، کیونکہ ایک لائف سٹائل ہے نا. اسلام از دا وے، اسلام ایک لائف سٹائل ہے، اور آپ اپنی لائف کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. کیا میں نے لغو اور لایانی مصروفیات سے بچنے کی کوشش کی؟ یہ پورے دن کے بعد آپ عشاء کے وقت انشاءاللہ اپنا جائزہ لیں گے کہ آج کے دن میں نے بیکار، لایانی، بے معنی مصروفیات اپنائے رکھی. کوئی مصروفیت 5 منٹس کی، 15 منٹس کی، 30 منٹس کی، یعنی بے مقصد کام نہیں کرنا. آپ کا ہر کام ریزلٹ بیسڈ ہونا چاہیے. آپ اپنی زندگی سے فائدہ کشید کریں،
اور خود قرآن حکیم سے دیکھیں تو میں سورہ الکہف، آج جمعے کا دن ہے اور سورہ الکہف جمعے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، آپ نے آج پڑھی ہوگی یقیناً، یا کلاس کے بعد آپ پڑھ لیں گے. رب العزت نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کیا میں بتاؤں آپ کو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں. جانتے ہیں گم کیسے ہوتی ہیں؟ 2 گھنٹے قرآن پڑھا اور اٹھتے ہوئے دعا کرنے کی بجائے باتیں کرنے لگ گئے. نیکی کا کام کلوز نہیں کیا نا، اینڈ اپ اچھا نہیں کیا. وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو یہ والا کام نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. تو اپنے وقت کے منٹ سے فائدہ اٹھائیں، ہر منٹ سے. آپ لوگوں میں سے وہ کون ہے جو 1 منٹ کی اسائنمنٹ کرے گا؟ 1 منٹ سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ خوبصورت طریقے سے اسے بنا کر دیں گے، چاہے اس کی کوئی سلائیڈ بنا دیں، اپنے پیپر پہ اسے ڈرا کر دیں، آپ سمپل ہینڈ رائٹنگ میں لکھ دیں، اردو میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، کچھ بھی. آپ نیٹ سے سرچ کر لیں، دنیا میں بہت لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا. 1 منٹ کو ہم کس طرح سے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ایک کتاب ہے، لکھی تو کسی گورے نے ہے، 30 سیکنڈز مینیجر. 30 سیکنڈز یعنی آدھے منٹ میں آپ کیسے مینیج کرو گے. اپنے ٹائم کو آرگنائز کریں نا. آپ نے برش کتنی دیر میں ختم کرنا ہے؟ اگر آپ سوچیں گے نہیں تو برش ہی کرتے رہیں گے. اگر آپ اپنے کپڑے نکالنے کے لیے یہ نہیں سوچیں گے کتنی دیر میں نکل سکتے ہیں، تو آپ کپڑے نکالتے رہیں گے، کبھی ایک دیکھ کبھی دوسرا دیکھ، پہلے والے اٹھا پھر رکھ دے، پھر اٹھا پھر رکھ لے. کبھی وارڈروب میں لوگ کپڑے تلاش کرتے رہتے ہیں، آج کون سے کپڑے پہنوں، پھر سمجھ نہیں آتی، اچھا آپ بتا دو، یوں وقت جاتا ہے. آپ اپنے مائنڈ میں ایک کلاک لگا لیں جس پر ہر وقت ٹک 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 ہو رہی ہو. اس ٹک ٹک سے آپ آرگنائز ہوں گے. لیکن ٹک ٹک کے پیچھے کیا ہے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کیا میں بتاؤں تمہیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں. گم، اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں، ادھر گئے یاد ہی نہیں کیوں آئے تھے کیا کرنے اور کیا کر چلے. ہماری یہاں خواتین گھر میں 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے تو اس طرح گزاری لیتی ہیں کم از کم، کہ پتہ ہی نہیں کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں. اور لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ، یعنی ویسے تو بہت پتہ چلے بہت مصروف ہیں لیکن ریزلٹ بیسڈ نہیں ہے نا. آپ کے کام کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے ایک کام آدھے گھنٹے میں کرنا ہے، ہاف این آور میں کرنا ہے، اور آپ اس کو 8 گھنٹے میں کریں، اس لیے کہ کوالٹی اچھی چاہتے ہیں. تو آدھے گھنٹے میں کوالٹی اچھی نہیں مل سکتی ہے. تو فوکسڈ ہو کے کام کر لیں، فوکسڈ ہو کے کام کرنا سیکھیں. تو لغو اور لایانی مصروفیات انسان کو نہیں چھوڑتی، اس لیے ان سے بچنا ہے. اپنے آپ کو بیکار ضائع نہیں ہونے دینا. آپ باتیں کریں اپنی فرینڈز کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، کوالٹی ٹائم. یوں نہیں کہ آپ بھی الجھے ہوئے ہیں، بال بھی الجھے ہوئے ہیں، اور لباس بھی الجھا ہوا ہے، اور لوگ بھی الجھے ہوئے ہیں، اور جیسے الجھی ہوئی شاخیں ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی، تو آپ نے الجھی ہوئی شاخ نہیں بننا کہ جو بھی گزرے تو چیخ مارتا ہی گزرے. کانٹوں کے پاس سے جو بھی گزرتا ہے وہ ایسے ہی گزرتا ہے نا، ہائے ہائے کرتا ہوا، کہ ادھر کپڑا جو ہے وہ کانٹوں میں لگ گیا، ادھر لگ گیا، تو کپڑا جو ہے وہ پھٹے گا ہی نا. تو کتنے ہی لوگ ہیں جن کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ارد گرد والے ہیں نا وہ سارے متاثر ہو جاتے ہیں. وہ جیسے انور مسعود کہتا ہے نا، ساس اور بہو کے جھگڑے میں ساس اپنی بہو سے کہتی ہے پنجابی میں، تو جیڑی بھی گل کرنی ہے وہ ڈاڈی تتی کرنی ہے، یعنی تم بہت غصے والی باتیں کرتی ہو نا، تیرے ورگی نو میں کی آکھاں،
تو ایک دیا 36 کرنی ہے. یہ لغو اور لایانی مصروفیات ہیں. یعنی تمہیں ایک بات کرتے ہیں نا تو تم جواب میں 36 سناتی ہو. تو یہ یعنی وقت ضائع کرنے کا پروگرام ہوتا ہے انسان کا. تو وقت نہیں ضائع کرنا. آپ سوال کریں گے اپنے آپ سے, کیا میں نے بے مقصد وقت ضائع کرنے سے بچنے کی کوشش کی ہے؟ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ. کیا میں نے آج کسی کو نیکی کی بات بتائی؟ جب آپ ہر روز اپنے آپ سے سوال کریں گے, آپ کے لیے کتنا بڑا چانس پیدا ہو جائے گا. ایک بات, دوسری, تیسری, اور آپ کی گفتگو ہی بدل جائے گی, کیونکہ آپ نیکی کی باتیں بتائیں گے نا. آپ انسانوں کے لیے خیرخواہ بنیں گے نا انشاءاللہ. 8ویں بات یہ, کیا میں نے آج اپنی ماں کی مدد کی؟ اب جو لوگ ہاسٹل میں ہیں وہ ماں کی مدد کیسے کریں گے؟ دعا کریں گے, ان کے لیے دعائیں, وہ بھی تو ماں کی مدد ہے نا انشاءاللہ. کیا میں نے آج گھر کا کوئی کام کیا؟ تو جو ہاسٹل میں ہے وہ ہاسٹل کا کام کر لیں. اور کام کیا ہے؟ نیٹ رہیں, نیٹ رکھیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, چیزیں پھیلا کے نہ رکھیں. کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے آداب کا خیال رکھا؟ کیا میں نے آج موبائل کا درست استعمال کیا؟ یہی چیزیں ہیں نا ہماری زندگی میں, چھوٹی چھوٹی سادہ سادہ سی. کیا میں نے آج 5 دفعہ ترجمہ دہرایا؟ کیا میں نے 3 دفعہ تفسیر دہرائی؟ کیا میں نے آج بدگمانی سے پرہیز کرنے کی کوشش کی؟ یہ دیمک ہے نا, آگے پوری زندگی کھا جاتی ہے. کیا میں نے آج زبان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. اور 16ویں بات ہے, کیا میں نے آج صدقہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اللہ کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر. دیکھیں, ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو لقمہ کھلاتا ہے وہ صدقہ ہے, صدقہ ہے نا. تو آپ اپنی فرینڈ کو کچھ دیتے ہیں, آپ اگر کسی کے ساتھ کھانا شیئر کر لیتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ اپنی کوئی چیز شیئر کر لیتے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. لیکن جو لوگ محروم ہیں ان کے بارے میں ضرور سوچئے, اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں ضرور دیکھیے. ایسا تو نہیں کہ کسی کے پاس کوئی کتاب نہ ہو, نوٹ بک نہ ہو, گفٹ کر دیں, صدقہ ہے نا. اور یہ زیادہ بڑا ہے. میں سوچتی ہوں جیسے ایک ڈائری ہے, یہ کتنا پیارا صدقہ ہے نا, کہ سارا سال ایک فرد کی زندگی آرگنائز ہوگی اور پوری لائف جو اس نے گزارنی ہے اس کی کوالٹی بہتر ہوگی. کتنا بڑا صدقہ ہے. یہ میں نے احتیاطاً آپ کے سامنے رکھا. کسی کو دعا کا کارڈ دے دیں, اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, کوئی سٹیکر کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں, اور چھوٹی چیز دیکھ لیں, آپ کسی کو پانی پلا سکتے ہیں, آپ کسی کے لیے جگہ بنا سکتے ہیں, کسی کے بیگ کو چیزوں کو درست کر کے رکھ سکتے ہیں, آپ کسی کا کپڑا پریس کر کے دے سکتے ہیں. ایفرٹ لگانی ہے نا, آپ کسی طرح سے بھی کریں, لیکن دوسروں کے لیے کچھ کریں ضرور. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں اپنی لائف کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ رب العزت نے فرمایا, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صدق اللہ العظیم. زمانے کی قسم, انسان یقیناً خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, جو آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزیں 5 کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, تو آپ 5 کو 5 سے بچا لیں. آپ نے فرمایا, شبابہ کا, اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے, اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے, اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ لائف سٹائل مینجمنٹ ڈائری اسی مقصد کے لیے ہے کہ آپ زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اس زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنا لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال ہے, وانٹڈ فار جنہ, جنت کے لیے لوگ چاہیے. تو آپ جنت کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے, آپ ایمان لائے ہیں نا الحمدللہ, لیکن شعوری طور پر.
اور اس کے لیے شعوری طور پر ہی مستقل ساری زندگی کوشش کرنی ہے. اور بہت زیادہ جو چیز آپ کی ہیلپ کرے گی انشاءاللہ آپ کی لائف کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کا اخلاص، نیت کا اخلاص. ہر کام پر اللہ کی خوشی کی نیت کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا ہر کام عبادت بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہاں آپ کے سامنے یہ ڈائری بھی موجود تھی اور یہاں صبح شام کے اذکار. الحمدللہ صبح شام کے اذکار کا یہ کارڈ ہے اور اوپر اپلیکیشن ہے، ان دونوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لنک بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ویسے بھی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیجئے. جی اس کے لیے قرآن حکیم میں رب العزت نے بہت پیاری بات سمجھائی ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں جب قرآن حکیم کے بارے میں آپ سے کہوں تو آپ کے پاس آپ کے موبائل میں یا آپ کے ہاتھ میں قرآن حکیم ہو تو آپ اسے کھول کر دیکھیں، آنکھوں سے دیکھ کر، ہاتھوں سے پکڑ کر یقین زیادہ آتا ہے نا. 17واں پارہ جب آپ کھولیں گے تو 17ویں پارے کے آغاز میں رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں. ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. یعنی سننے میں پرابلم ہے، رب کی طرف سے آنے والے ذکر کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. اس وقت ذہن کہیں اور ہوتا ہے، پوری توجہ نہیں ہوتی، فوکس نہیں ہوتے. لاہیتن قلوبہم وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اس حالت میں کہ ان کے دل غافل ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو. تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ ڈاؤٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں. انسان دراصل حساب سے غافل ہوتا ہے، ہر وقت حساب کی بات کو سامنے نہیں رکھتا. لائف سٹائل مینجمنٹ ڈائری حساب کتاب کے عمل کو ہر وقت جاری رکھنے میں مدد دے گی. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ محاسبہ، یہ جو آپ کام کریں گے نا اسے محاسبہ کہتے ہیں. محاسبہ دل کی عبادت ہے، اپنا حساب کتاب کرنا. حضرت عمر نے کہا تھا اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے. اپنا حساب کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہر روز کرنا ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.